बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी यूम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां शुरू हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से जोश और जज्बा नज़र आ रहा है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से, इस पे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसके असरात आलमी सतह पे क्या मरतब होते हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले मजलूम मगर बहादुर कश्मीरी अवाम इसका मैसेज क्या लेते हैं और कितना हौसला उनको मिलता है। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अब्दुल रशीद तराबी साहब, जो साबिक अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं। आपको खुशामदीद तराबी साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अजीज़ और रहमान साहब। आप स्कॉलर हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं। आपको खुशामदीद डॉक्टर साहब। रशीद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि हर साल हम यूम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाते हैं, पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम मिल के इज़हार यकजहती करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पे मैसेज क्या जाता है कश्मीरियों के हवाले से इस दिन को अगर हम लें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी बड़ी अहमियत है और इसके पस मंज़र के हवाले से मैं बात करूँगा कि 1990 में जब मकबूजा कश्मीर से सताए हुए हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे तो उनकी बड़ी तवक्कुआत थी, पाकिस्तान से भी तवक्कुआत थी, आलमी बरादरी से भी तवक्कुआत थी। तो उस वक्त इस अमर की ज़रूरत थी कि उनके साथ एक भरपूर यकजहती का मुज़ाहरा किया जाए और उसमें काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस तहरीक में, तो वो ख़ुद मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे, उन नौजवानों से मिले, उनकी ज़बानी मकबूजा कश्मीर के मज़ालिम की दास्तानें सुनी और फिर उन्होंने पूरी कौम से अपील की। उस वक्त की हुकूमत अपोजिशन, उस वक्त भी एक सियासी बाज़ आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, तो बहरहाल हालात का तकाज़ा था कि उनको ये पैगाम दिया जाए कि यहाँ के सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कश्मीर के मसले पर पूरी कौम अहले कश्मीर के साथ है। तो उस वक्त की हुकूमत, अपोजिशन और तमाम जमातों ने, तमाम तबक़ात ने एक तारीख़ी यकजहती का मुज़ाहरा किया। तो उस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शार बन चुका है यकजहती का। और साल भर जो कोई न कोई जो है वो तोड़ फोड़ होती रहती है कहीं ना कहीं पर। तो इस दिन यकजहती के नतीजे में हुकूमती सतह पर, पार्लियामेंट्स में, सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और सारी दुनिया में जो फैले हुए पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, तो एक यक आवाज़ होकर अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए अपने भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनके हौसले बढ़ाते हैं। किसी भी जंग में जिद्दोजहद को तवाना रखने के लिए ज़रूरी है कि हौसले ना टूटें और हौसले और अज़ाइम को बढ़ाने के लिए, मोराल को बुलंद रखने के लिए इस दिन की बड़ी अहमियत है। और फिर हिंदुस्तान को भी एक पैगाम जाता है कि महज़ वो आइसोलेशन में वहाँ के हमारे मज़लूम भाइयों को तन्हा समझते हुए वो उनके साथ जो भी सलूक रवा रखे उसको किसी तौर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमारी मिलत का, हमारे जिस्म का हिस्सा है और उनके हर दुख तकलीफ़ को हम अपना दुख और तकलीफ़ समझते हैं और उनकी इस जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना है। और इसी तरह से आलमी बरादरी को हम पैगाम देते हैं। सारी दुनिया, ज़ाहिर है आजकल जो है वो मीडिया का दौर है, ज़राए इब्लाग का दौर है, तो पॉलिसी मेकर्स हैं और अहले कलम हैं, अहले दानिश हैं, वो इस बात को नोट करते हैं कि ये ख़िता जो है वो अगर खुदा न खास्ता ये मसला इसी तरह से बरकरार रहा तो ये दो जो ताकतें हैं, एटमी ताकतें हैं, और इस हवाले से यहाँ पर जो जज्बात की एक कैफियत है, ये पारा अगर चढ़ता जाएगा तो किसी भी वक्त जो है वो एक बड़ा कोई जंग हादसा हो सकता है मोदी की पॉलिसी की वजह से। तो ये जो कंसर्न पैदा होता है बैनुल अक़वामी सतह पर, वो फिर हमारे हक़ में एक फ़ज़ा बनती है, उसको हम जिस कदर भी तदबीर के साथ बरूए कार ला सकें। सही बात है। लेकिन डॉक्टर अजीज़ रहमान साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि आप देखें कि एक बड़ा मुनफरिद यूम यकजहती के हवाले से अगर देखें कि मनाने का फ़ैसला उस वक्त किया गया कि इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि
جو پاکستانی عوام ہیں وہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہیں، ان کے ساتھ ہے، تو آپ اس میسج کو، اس منفرد انداز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ابھی گفتگو ترابی صاحب فرما رہے تھے یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ایک تو کسی بھی جد و جہد، جیسے کشمیری قوم ایک طویل عرصے سے جد و جہد کر رہی ہے، ایک تو عملی جد و جہد ہوتی ہے جو لوگ میدان میں موجود ہوتے ہیں، فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ جد و جہد ہوتی ہے جس کے کئی شکلیں ہوتی ہیں، اس کے اندر سمبلزم کی بہرحال ایک اہمیت ہے اپنی جگہ، اور کچھ کام جو ہیں وہ سمبلز کے طور پر ایسے کیے جانے چاہیے اور کیے جاتے ہیں ہمیشہ، اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی حریت کی تحریکیں چلتی ہیں اور مزاحمت کی تحریکیں چلتی ہیں وہاں پر اس قسم کی سمبلزم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس استعارے سے نہ صرف یہ کہ وہ ایک جو موضوع ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، وہ کاز زندہ رہتا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً اس پہ نئے طرح کے نعرے بھی اس میں آتے ہیں، نیا ڈسکورس بھی اس میں تشکیل پاتا ہے، اور بعض اوقات نئے ہیروز اور نئی شکلیں ایسی ملتی ہیں جو اپنی کور کے ساتھ تو وابستہ ہوتی ہیں لیکن ہر دور کے اور ہر وقت کے تقاضے کے مطابق وہ لوگوں کو انسپائر کرتی ہیں۔ تو یہ جو کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی منانے کا پورا سلسلہ تھا جس کی طرف ابھی ترابی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس وقت اس کی ضرورت کیا تھی، اور معاشرے میں جو سیاسی تقسیم موجود ہوتی ہے اور آپس میں ایک تناؤ ہوتا ہے، اس سے بالا تر ہو کے، اس سے ہٹ کر کیسے سیاسی قیادت نے، عسکری قیادت نے اور سارے لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ بہرحال یہ چونکہ ایک کاز ہے اور اس کاز کے لیے ہم سب ایک ہیں، اور پاکستان نے اس میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا، تو آج ظاہر بات ہے بہت سارا وقت گزر چکا ہے، تو آج بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ اسی مزاحمت کی تحریک، حریت کی اسی تحریک، اور جس جذبے کے تحت کشمیری قوم جو ہے وہ انڈیا کے تسلط سے آزادی چاہتی ہے، اس کے لیے یہ یاد دہانی بار بار ہم اپنی نئی جنریشن کو بھی کروائیں، اور پوری دنیا میں جو ایک ینگ جنریشن پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ 90 سے ہم بہت آگے آ چکے ہیں، تو بار بار ان کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کام کیوں کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس طرح کے دنوں کی ایک بڑی اہمیت ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ صحیح بات ہے، لیکن ترابی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کروا رہا ہے اور خود بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو کشمیری ہیں ان کو گھروں میں مفلوج کیا ہوا ہے، ان کی زندگیاں مفلوج ہیں، پھر کیسے آگے بڑھے گی تحریک، کیسے بڑھے گی؟ اور دوسری طرف انویسٹمنٹ ہے، ہوگا کیا فیوچر، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ پھر دیکھیں نا، یہ سارے استعماری ہتھ کنڈے ہیں۔ برطانیہ یہاں پر ایک استعمار کی حیثیت سے رہا ہے، تو اس نے 100 سال کے اندر کیا کچھ نہیں کیا ہے، یعنی برِ صغیر میں جو بھی انفراسٹرکچر ہے، آپ ریلوے کا دیکھیں، آپ سڑکوں کا دیکھیں، آپ تعلیمی اداروں کا دیکھیں، ایڈمنسٹریٹو جو سروسز ہیں، یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے، اور جب وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا تو اس کا تو ایک صدیوں کا منصوبہ تھا، لیکن پھر آنن فانن حالات ایسے ہوئے کہ اس سب کچھ کو اس کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو اسی طرح سے یہ اس کے استعماری ہتھ کنڈے ہیں۔ الجزائر کے اندر فرانس نے اسی طرح سے کیا ہے، وہاں کی جو تحریک مزاحمت تھی، مجاہدین کی جدوجہد تھی، یعنی وہاں کی تو 10% آبادی جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ مجھے الجزائر میں بہت مرتبہ جانے کا موقع ملا، تو آج بھی وہاں پر جو ہے وہ ایک تناسب ہے خواتین کا اور مردوں کا، وہ ابھی تک وہ متوازن نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور آخر میں انہوں نے انٹیگریٹ کر دیا تھا، اسی طرح ایک صوبہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جدوجہد جاری رہی، اور آخر میں جو ہے ڈیگال کی صورت میں ایک ایسا سمجھدار لیڈر آیا جس نے سمجھا کہ بھئی یہ ایک لائبلٹی ہے، ساری دنیا میں بدنامی ہے، اور بہرحال پھر اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تو مودی ایک خاص ذہنیت ہے، ایک خاص فلسفی ہے ان کی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنے اقدامات انہوں نے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں کشمیریوں نے سرنڈر تو نہیں کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کشمیریوں کا کوئی محبت اور پیار ہندوستان سے بڑا نہیں ہے، بلکہ وہ طبقے، فاروق عبداللہ ہے، محبوبہ مفتی ہے، اور وہ جو سو کال مین سٹریم پارٹیز ہیں جو ہندوستان کے فریم ورک کے اندر سیاست کرتی رہی ہیں، تو وہ بھی بالآخر اسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے جو حریت کانفرنس کا موقف تھا وہ صحیح۔ فاروق عبداللہ تو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ 1947 میں جو قائد اعظم کا موقف تھا، چودھری غلام عباس کا موقف تھا، وہ صائب اور صحیح تھا، تو ان کو تو یہ باور ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ہندوستان کی اس پالیسی کے نتیجے میں
اب وہ جو ایک فضا ہے اس کو ہم کیسے کیپٹلائز کرتے ہیں یہ تو ہماری استعداد کے اوپر ہے. جبکہ وہاں پر لیڈرشپ ساری جیلوں میں ہے. بڑے لیڈر ہمارے گیلانی صاحب تھے وہ شہید ہو گئے ہیں, سرائی صاحب شہید ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑا ہمارے لیے ہے چیلنج ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مزاحمت کا پوٹینشیل ہے وہ وسیع ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ 100% مسلمان جو ہیں جو پہلے ہندوستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ نرم گوشت تھا وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھائی یہ تو کم از کم 370 کا ایک معمولی ایک جو دھاگے جیسا ایک تعلق تھا وہ بھی یہ برقرار رکھنا نہیں چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے وہاں پر سکھ ہیں, وہاں پر جو ہے پنڈت ہیں. ایون جموں کے اندر جو ہے یہ 370 کے خاتمے کے بعد وہاں پر ایک دوسری سوچ پیدا ہوئی ہے. اس لیے کہ ویلی کے اندر تو جتنے تجربات کیے ہیں انہوں نے یہ جعلی 4 ملین ڈومیسائل جاری کرنے کے بعد جتنے لوگ انہوں نے وہاں بسانے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف رد عمل ہو گیا. 4-6 ان کے پر اٹیکس ہوئے ہیں وہ سارے واپس بھاگ گئے ہیں. تو اب کوئی آ بھی رہا ہے تو وہ جموں میں آ رہا ہے. تو جموں والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو سارا بوجھ ہوگا یہ تو ہمارے حصے کا کیک کھائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی ساری بار ایسوسیشن جتنی ہے پچھلے عرصے میں وہ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ 370 اس کے خلاف ہو. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اور ایک وہاں پر مزاحمت بڑھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اجتماعی ہتھ کنڈے ہیں ہندوستان کے اس کے نتیجے میں وہاں نفرت کا ماحول زیادہ پیدا ہو رہا ہے. اور ہمارا چونکہ وہاں رابطہ ہے, بیرون ملک بھی لوگ ہیں اور براہ راست بھی, تو اگر کوئی صورتحال پیدا ایسی ہو جائے تو 90 سے زیادہ وہاں پر اشتعال ہے اور اس سے زیادہ یعنی 5-10 گنا زیادہ بڑی تعداد میں نوجوان وہ اٹھیں گے. آپ دیکھیں برہان وانی, منان وانی, یہ منان وانی تو پی ایچ ڈی اسکالر تھا, وہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے. جائیدادیں جو ہیں وہ اٹیچ کی جا رہی ہیں, ان کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. اور وہاں پر جو علامات جو تھیں کشمیریوں کی ان کے نام پہ جو ادارے تھے ہمارے وہاں کے مشاہیر کے نام پر تھے, جو مسلمان مشاہیر کے نام پہ کوئی سڑکیں تھیں, کوئی ادارے تھے, وہ سب ختم کر کے ایک ایک قدم وہاں پر نفرت اور غصے کے اندر اضافہ کرنا. بالکل صحیح ہے, قدم قدم پہ نفرت ہے ڈاکٹر صاحب وہاں. لیکن ایک طرف آپ اگر دیکھیں کہ جس طرح ترابی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو مین لیڈرشپ ہے وہ قید ہے اور جو مودی سرکار ہے وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اور پھر ان نوجوانوں کو جو سکالرز ہیں, آپ جیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کوئی جرائم پیشہ لوگ تو نہیں ہیں, کیوں ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں اس کی وجہ تو بڑی واضح ہے. اس لیے کہ قومیں جب مزاحمت کرتی ہیں تو ان کی مزاحمت کو کسی بھی منطقی اور کامیاب مرحلے تک پہنچانے کے لیے معاشرے کے سارے لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, فعال لوگ ہوتے ہیں, وہ لیڈرشپ کا کردار ادا کرتے ہیں. مثلا پاکستان کی موومنٹ میں آپ دیکھیں جیسے قائد اعظم کی ایک لیڈرشپ میسر آئی تو اس کے نتیجے میں یہ پورا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہوا, اور اس کی دنیا بھر میں مثالیں موجود ہیں. تو انڈیا کی ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہے مودی سرکار کی کہ کشمیر کے اندر ہر اس شخص کو ٹارگٹ کیا جائے جس کے اندر تھوڑی سا بھی یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ قوم کی قیادت کر سکتا ہے اور وہ ان جذبات کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, ریفلیکٹ کر سکتا ہے, چاہے وہ ایکڈیمک سفیر میں کر سکے یا سیاسی سطح پہ کر سکے یا کسی بھی دوسرے ادارے کی سطح پہ کر سکے, تو وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. تو انہوں نے ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی یہ اپنائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ معاشرے کے عام طبقات کو ڈرایا جائے, ان کو خوف کی اور دہشت کی فضا میں دہشت گردی کے ذریعے, فوج کی موجودگی کے ذریعے اور تشدد کے ذریعے, ٹیررزم کے ذریعے ان کو دبایا جائے. اور جو لوگ جو ہیں اس قسم کی چیزوں سے نہیں دبتے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ نوجوان جو زیادہ فعال ہیں, جن کے اندر ایک پوٹینشیل نظر آتا ہے, تو ان کی کلنگ اور ان کو ٹارگٹ کرنا, اور یہ ہندوستان کی بالکل بیائی ہی وہی پالیسی ہے جو دنیا کے دیگر ممالک میں جو بھی استعماری قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنے قبضے کو اور اپنے تسلط کو اور لوگوں کی حق خود ارادیت کو, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو دبانے کے لیے اختیار کرتی ہیں. تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, یہ وہی تھکے ہوئے, وہی پرانے اور وہی روایتی ہتھ کنڈے
جن کے بارے میں دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ چاہے جتنا بھی ظلم تشدد اس حوالے سے بڑھ جائے تو یہ بہرحال ہتھ کنڈے اپنی جگہ ناکامی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ترابی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہیں، انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جو بڑے دعوے دار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اس پہ غور و فکر کر رہی ہیں؟ دیکھیے انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطلب جتنا ان کو کرنا چاہیے اگرچہ اس سطح پر تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کام کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ دیکھیں، ایشیا واچ آپ دیکھ لیں، یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے وہاں دفاتر کو انہوں نے بند کر دیا، ایشیا واچ کے دفتر کو بند کر دیا، لیکن خرم پرویز کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے، حتیٰ کہ جو انسانی حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے وہ تو اقوام متحدہ کا وہ ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس نے 2 بڑی جامع رپورٹس لائی ہیں ہندوستانی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف. اور جب وہ پیش کر رہا تھا وہ چیئرمین، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا کہ اتنے بڑے مظالم ہو رہے ہیں. اچھا اس میں کچھ سفارشات بھی تھیں جن پر عمل درآمد ہونا تھا. اس میں انہوں نے یہ سفارش کی تھی کہ ایک وفد جانا چاہیے جو کشمیر کے دونوں حصوں میں دورہ کرے. ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے، کم از کم اگر ادھر وہ نہیں جا سکا تو ہمیں تو مینیج کرنا چاہیے تھا. تو ان انسانی حقوق کی رپورٹس کی روشنی میں جو ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا تھا، جو ایک فضا ملی تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہم بروئے کار ٹھیک طور سے نہیں لا سکے. اور ابھی جو ہندوستان کر رہا ہے، ابھی یہ پونچھ رجوری میں جو انہوں نے کیا ہے، یعنی وہاں پر نوجوانوں کو انہوں نے پکڑا ہے، ان پر تشدد کیا ہے. تشدد کرنے کے بعد ان کے پرائیویٹ پارٹس کے اندر مرچ اور وہ ڈال کے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، اور وہ خود یعنی اپنے خلاف خود ایک جو ہے وہ ساری دنیا کو ایک مواد فراہم کر دیا ہے. اور وہ ساری دنیا کے بظاہر تو وہ یہ سے کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہوگا، اور خوف کی بجائے وہاں نوجوانوں کے اندر ایک نفرت کی فضا پیدا ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے دنیا میں ہے کہ یہ ایک اس وقت ضرورت ہی سمر کی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جنوبی افریقہ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کا مقدمہ لے کے جائے کہ بھائی اسرائیل وہاں جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو اگر وہ جا سکتا ہے تو کشمیر کے اندر بھی تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. جینوسائیڈ واچ ڈاگ اس نے آج سے 2 سال پہلے اپنا جو ہے وہ ایک وارننگ جاری کی تھی کہ جو 10 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جینوسائیڈ کی، ان میں سے 9 کشمیر کے اندر مکمل ہو چکے ہیں. صحیح ہے. ایک یہ ہے کہ ایک کھلم کھلا پھر اعلان کر کے قتل عام کرنا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہندوستان کا اسکالر ہے، وہاں کا جو ادیب ہے، شاعر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم بربریت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہندوستان ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا ملک ہے اور وہاں کی اور ایک ڈائیورس اور ایک تنوع بھی وہاں پہ پایا جاتا ہے. تو ہندوستان کے وہ اسکالرز جو پڑھنے پڑھانے اور ایک ایکڈیمک ریپیوٹ رکھتے ہیں اور وہ ہندوستان کے اندر ہیں، ظاہر بات ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کے باہر ہیں اور وہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار بھی کر سکتے ہیں اور بعض بڑی اچھی چیزیں لکھتے بھی ہیں اور ایک آبجیکٹو طریقے سے وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے بھی ہیں. گو کہ بہت سارا ڈائسپورا جو ہندوستان کا ایکڈیمکلی باہر ہے وہ بھی تعصب کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ایسی چیزیں بھی بہت ساری پروڈیوس کی گئی ہیں. لیکن جو ہندوستان کے اندر ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا، خاص طور پہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے اور مودی سرکار نے یکے بعد دیگرے پاور حاصل کرنے کے بعد، تو انڈیا کی اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو بہت ہی پیتھیٹک ہے کہ انڈیا کے اندر ظاہر بات ہے کہ بظاہر اقتصادی طور پر انڈیکیٹرز جو ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک خاص طرح کی خوشحالی معاشی نظر آتی ہے جس کے اراؤنڈ انہوں نے اپنی پولیٹیکل پاور کو بھی کنسولیڈیٹ کیا اور ہر وہ آواز جو مودی سرکار اور بی جے پی کی اپنے مخصوص جو ایک ایکسٹریمزم پر مشتمل ایجنڈا ہے اس کی نفی کرتی ہے یا اس کے راستے میں مزاحمت کرتی ہے، تو اس آواز کو وہ دبا دیتے ہیں. اور وہاں پر انہوں نے مین سٹریم میڈیا کے اوپر اتنی قدغنیں لگا دی ہیں کہ ہر وہ شخص جو ایک آبجیکٹو طریقے سے گفتگو کرتا ہے اور ان کے انتہا پسندانہ عزائم کو یا نیریٹو کو نہیں مانتا یا اس کو سبسکرائب نہیں کرتا، تو اس کو تو انہوں نے میڈیا سے عملی طور پر نکال دیا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے لوگ آلٹرنیٹیو میڈیا پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے صحافی اور رناؤنڈ صحافی جو کسی زمانے میں انڈیا میں مین سٹریم میڈیا پر بڑے نمایاں نام ہوتے تھے، آج ان کے لیے مین سٹریم میڈیا پہ جگہ بالکل نہیں ہے. تو یہ ان حالات میں ہندوستان کے اندر
سے لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس پر کوئی بہت ہی آبجیکٹیو گفتگو کریں گے، میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف خوف کی فضا نہیں ہے، تعصب کی فضا بھی ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے حالیہ 370 کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ بہت ہی مایوس کن فیصلہ ہے۔ یعنی ایک ایسا ملک جو جمہوریت کے حوالے سے، اور چونکہ ہم قانون پڑھاتے ہیں اور اس کی جو ایک سول لبرٹیز کی ایک جورسپروڈنس ہے پوری، اور جو کیس لا ہے اور اس کے اوپر ایک ارتقاء اور ریولوشن تھا، اس سب کی نفی انڈیا کی سپریم کورٹ کے ججز نے اس فیصلے میں کر دی ہے۔ اور بالکل یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ کوئی کسی جمہوری ریاست کی سپریم کورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پپٹ ریاست کی سپریم کورٹ ہے جو ریاستی فیصلوں کو، جبر کے فیصلوں کو بالکل ایک جو ہے ان کو اپنے تھم کے ذریعے انڈورس کر رہی ہے، اور کوئی ایسی صورت بھی نہیں نکال رہی کہ کم از کم کشمیر کے اندر عوام کے جو جذبات ہیں ان کو کم از کم اپنی ججمنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہی کر دے۔ ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ رشید ترابی صاحب آپ کا، پروفیسر صاحب آپ کا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور اس امید کے ساتھ کہ جو کشمیری حق خود ارادیت دنیا سے مانگ رہے ہیں، اللہ کرے کہ دنیا اس طرح توجہ دے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے